आज के वीडियो में हम लोग दरियाए नील या रिवर नाइल के बारे में बात करेंगे। ये नदी अफ्रीका के 11 देशों होकर के बहता है। इस नदी को बाज़ उलमाओं ने जन्नत की नदी कहा है। दुनिया में 2 नदी का जिक्र किया गया है कि एक दरियाए फरात रिवर फरात और एक दरियाए नाइल रिवर नाइल। ये दोनों नदी को जन्नत की नदी मानी गई है कि जो दुनिया में बहती हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और ख़ास करके हमारा फोकस इजिप्ट मिस्र पे रहेगा, क्योंकि हमारा इस्लामी बहुत सारी तारीख इससे जुड़ी हुई है, वो मिस्र से इजिप्ट से ही है। तो वैसे ये नील नदी यह 11 देशों से बहती है और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। वैसे आज के स्टडी में अमेज़न नदी को सबसे लंबी नदी मानी जाती है। खैर, ये दरियाए नील वही नदी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें फिरौन डूब मरा। अल्लाह ताला ने फिरौन को इसमें डुबा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से निजात दी। तो इसका मामला इस तरह से है कि क्या हुआ था, कैसे फिरौन को इसमें डूबा। वैसे कुरान पाक में दरियाए कुलजुम या दरियाए अहमर करके जिक्र हुआ है, लेकिन हम गौर करते हैं तो मिस्र में जब हम देखते हैं, इजिप्ट में देखते हैं तो दरियाए नील ही है जो बड़ी भी नदी है। इसलिए आमतौर पे उलमा, आमतौर पे मुकर्रिर दरियाए नील का ही जिक्र करते हैं कि इसी में फिरौन डूब गया था। मामला ऐसा हुआ था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 औलादें थी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब का इलाका दिया गया था तबलीग करने के लिए, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को फिलिस्तीन और ये आजकल का इसराइल यरूशलेम का हिस्सा जो है वो दिया गया था तबलीग करने के लिए। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की और इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलादें थीं, जिसमें उनकी दूसरी बीवी से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन थे, और बाकी उससे पहली बीवियों से और औलादें थी 10 औलादें, जिसमें एक यहूद भी नाम के थे, जिनकी वजह से उनकी कौम को यहूदी कहा जाता है। कुरान पाक में बनी इसराइल का जिक्र हुआ है। बनी इसराइल जब हम कहते हैं तो यहूदी और इसराइल दोनों शामिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ यहूदी की बात होगी। इसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की एक औलाद यहूद थी, जिनके नाम पे उनकी कौम को यहूदी भी कहा गया। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था कि अब्बा जान, मैंने देखा है कि चांद सितारे हमें सजदे कर रहे हैं। तो उनको लगा कि अल्लाह ताला इनको मुंतखब करेंगे, रिसालत मिलेगी इनको, ये रसूल चुने जाएंगे, अल्लाह के नबी चुने जाएंगे। इसलिए इनसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से उनकी और औलादें जो थी 10 औलाद, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलन करने लगी, उनसे नफरत करने लगी और उनको मारने का प्लान करने लगे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वो उधर की जो 10 औलादें थी, उनमें से एक ने मशवरा दिया कि नहीं, यूसुफ को मारो मत, इसे ऐसे अंधे कुएं में डाल दो कि वहां कोई ताजिर आएगा उसे उठा करके ले जाएगा। तो सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया और सब ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मनाया
کہ ہمیں یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے دیجیے شکار کے لیے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شکار کے لیے لے گئے اور اپنے پلان کے مطابق ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور یہاں آ کر کے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ اس میں یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تو نہیں آیا، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے چپ رہے، انہوں نے صبر کر لیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اندھے کنویں میں ڈال دیے گئے تو تاجر ایک گروہ گزرا تو وہاں ٹھہرا۔ کنواں دیکھ کر کے لوگ عام طور پہ کنواں یا دریا کے کنارے ٹھہر جایا کرتے تھے، تو وہاں وہ ٹھہرا، تو اس کے خادم نے پانی لانے کے لیے جب گئے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا، اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام ان تاجر کے حوالے ہو گئے، ہاتھ لگ گئے، اور وہ تاجر مصر میں لے جا کر کے انہیں بیچ دیا۔ عزیز مصر کہلاتے تھے، مصر کے بادشاہ کہیے، ان کے حوالے ان کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اور اس کے بعد اپنے یوسف زلیخا کی کہانی سنی ہوگی کہ یوسف کس طرح سے زلیخا وہ بادشاہ کی بیوی جو تھی یوسف پہ فدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر کہا جاتا ہے دنیا کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو تھی، اور آدھی خوبصورتی میں پوری دنیا کو خوبصورتی دی گئی ہے، تو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی تھی ان میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح سے زلیخا ان پہ فدا ہوئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام جب نہیں مانے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور آخر میں کچھ اس طرح کا یہ ہوا کہ سپنا دیکھا عزیز مصر یا مصر کے بادشاہ نے، جس کی وجہ سے اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام بتایا، اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام وہاں کے وت منتری یا وزیر خزانہ بن گئے۔ اور اس طرح سے پھر قحط پڑا، تو قحط میں یعقوب علیہ السلام کی اولادیں بھی دانہ لینے کے لیے یروشلم سے مصر آئی، اور اس طرح سے ساری یوسف علیہ السلام کے والد بھائی سب مل گئے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور سب مصر میں بس گئے۔ پھر انہی کا قبضہ تھا، انہی کی حکومت تھی، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں دوسری قوم قبضہ کر لیتی ہے، اور جو فرعون ان کو فرعون کہا جاتا تھا، وہ ان کی قوم اس پہ مصر پہ قبضہ کر لیتی ہے، اور پھر ان لوگوں کو ستانا شروع کیا۔ اور خاص کر کے جب ایک جیوتیس نجومی نے فرعون سے کہا کہ تمہارے یہاں ایک ایسی اولاد پیدا ہوگی، ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تو اس کے ظلم کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل یا یہودی کے خاندان میں جو بیٹا پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے، اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، ایسا معاملہ تھا۔ اور اس طرح سے اللہ کی مرضی تھی، اللہ تعالی نے فرعون کو ختم کرنا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو لانا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو فرعون اپنی کوشش کرتا رہا، اپنی چال بازیاں کرتا رہا، اور اللہ اپنی حکمت اپنی مرضی کے حساب سے چلاتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے فرعون کے ہاتھوں ہی پلوایا پسوایا، اور وہ جوان ہوئے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اللہ کی دعوت دینے گئے تو اس نے بہت سارا بہت مذاق اڑایا، بلکہ اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے۔ جب اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو، اگر ہم جادوگر بلواتے ہیں پورے ملک سے، اور اگر وہ اس کو ہرا دو گے تو میں تمہارے اللہ پر یقین لے آؤں گا۔ کبھی اس نے کہا کہ کہاں ہے اللہ، سیڑھی لاؤ، اے حامان سیڑھی لاؤ، میں دیکھتا ہوں، چڑھ کے دیکھوں گا آسمان پہ کہاں ہے اللہ۔ اس طرح سے مذاق اڑایا، اور آخر میں بہت ستانے کے بعد بہت زیادہ جب ستا دیا
تو موسیٰ علیہ السلام وہ مصر کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، تو اس کی فوج اور فرعون اور اس کی فوج نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ جب نیل ندی کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام ٹھٹک گئے کہ اب کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان کے ہاتھوں میں جو عصا تھا وہ لاٹھی تھی، جو ضرورت کے حساب سے کبھی سانپ بن جاتا تھا، کبھی لاٹھی بن جاتی تھی۔ تو وہ عصا تھا، وہ ان کا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبیوں کو معجزہ دیا، تو ان کا یہی معجزہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دریائے نیل کے پانی پر مارنے کا حکم دیا، جس سے پانی پر مارنے سے وہ دریائے نیل سوکھ گیا، اس پہ راستہ بن گیا، دونوں طرف سے پانی سائڈ ہو گیا اور راستہ بن گیا۔ اس پر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ندی پار کر گئے۔ اور موسیٰ جب فرعون پیچھے آیا، وہ دیکھا کہ ارے راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی اس راستے سے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ جب بیچ ندی پہ گیا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا اور اس طرح سے فرعون وہاں ڈوب گیا۔ جب ڈوبنے لگا تو فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ کے اللہ پر یقین لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کے ایمان کو رد کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ ایمان قابل یقین نہیں، قابل اعتبار نہیں، جو کہ اپنا انجام دیکھ کر کے کیا جائے، تو یہ آج تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں رہتی دنیا تک لوگوں کی عبرت کے لیے رکھا جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج تک فرعون کی لاش محفوظ ہے اور یہ مصر کے عجائب گھر میں، مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے ذریعے دریائے نیل کو پار کر کے فرعون سے بحفاظت پار کر گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے آباء و اجداد، اپنے باپ دادا کی زمین میں جاؤ، جسے پرومائز لینڈ کہا جاتا ہے، یروشلم، فلسطین، یہیں حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے تھے نا، یہیں رہتے تھے، یعقوب علیہ السلام یہیں رہتے تھے، تو اس لیے انہیں کہا گیا کہ تم اپنے باپ دادوں کی زمین پر جاؤ اور وہاں گڑگڑاتے جانا اور اللہ سے دعا کرتے جانا، اور وہاں جو قوم ہے اس سے لڑو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، یہودیوں نے کہا اے موسیٰ، وہاں کے لوگ تو بہت ہی طاقتور ہیں، میں ان سے کیسے لڑوں گا، تم جاؤ، تم لڑو، میں تو بس دعا کروں گا۔ اور اس طرح سے وہ یہودی قوم ہمیشہ اپنے رسولوں کو انکار کرتی رہی، جھٹلاتی رہی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں رسوا کر دیا اور ہر جگہ وہ رسوا رہے، اور کبھی ان کی کوئی ایک ملک نہیں بن سکا۔ آج بھی اگر ایک ملک اسرائیل ہے تو اس پہ بھی ہمیشہ اسے ڈر رہتا ہے کہ کب وہ ختم ہو جائے، کب مسلمان اس کو ختم کر دے، ہماری حکومت کو، اور وہ اسی لیے اپنی طاقت بھی بڑھاتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے حربے استعمال کر کے اپنی زمین کو بڑھا رہے ہیں۔ انہیں اصل میں خطرہ ہے کہ مسلمان کہیں ہم کو یہاں سے نہ ہٹا دے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رسوائی دی، لیکن آج جب مسلمان بھی اسلام سے دور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی رسوائی دی۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حال ایسا ابھی دکھ نہیں رہا ہے کہ یہ مسلمان اسرائیل کو یا یہودی حکومت کو ختم کر سکے، کیونکہ مسلمان پہ خود ہی ذلت آئی ہوئی ہے، زوال کے شکار ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان میں بہت ساری کمیاں پیدا کر لی ہیں، اسلام سے دوری بنا لی، جس کی وجہ سے ان پہ رسوائی ہے۔ لیکن پھر بھی آج تک ایک دیش بننے کے بعد بھی یہودی سمجھے در کی ہی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اصل میں انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اپنے بہت سارے رسولوں کو انہوں نے قتل بھی کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رسوائی دی۔ تو یہ کچھ تھوڑے بہت حالات تھے مصر سے، اس سے ریلیٹڈ ہسٹری سے، اتہاس سے، اور اس طرح سے ہم نے کچھ
इस्लामी के नज़रिए से बयान मिस्र के बारे में, नील नदी के बारे में बयान करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। शुक्रिया।